अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के इस खसूसी एपिसोड में आपको खुश आमदीद। आज का प्रोग्राम बहुत अहम प्रोग्राम है, बहुत अहम दिन है। ये वो दिन है कि जब रोते हुए, हंसे, मुरझाए हुए, शगुफ्ता हुए, नोकों की खार पे चलने वाले लोग थे, उनको एक ऐसा गुलिस्तान मुयस्सर आया कि वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो गए। हाफिज़ मज़हरुद्दीन मज़हर ने क्या अच्छा कहा कि तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरो माह बने, तेरी निगाह से ज़र्रे भी मेहरो माह बने, गदाए बेसरो सामा जहाँ पनाह बने। हुजूर ही के करम ने मुझे तसल्ली दी, हुजूर ही मेरे गम में मेरी पनाह बने। और ये शेर के जहाँ जहाँ से वो गुज़रे, जहाँ जहाँ ठहरे, जहाँ जहाँ से वो गुज़रे, जहाँ जहाँ ठहरे, वही मकाम मोहब्बत की जलवागाह बने। आज के दिन हमने गुफ्तगू के लिए जिस शख्सियत को दावत दी, उनका नाम और उनका तारुफ इतना बड़ा है कि मैं अपने जहन के हाफिज़े में कोई ऐसे मुनासिब लफ्ज़ नहीं रखता कि मैं उनके हवाले से कुछ कह सकूं। एक ऐसा घराना और उसके वो चश्मो चिराग कि जहाँ से हिल्म, इल्म, रोशनी, मोहब्बत, फैज़ इतना तकसीम हुआ और सालों से होता चला आ रहा है। और वो अपनी ज़ात में एक बहुत शगुफ्ता शख्सियत हैं, बहुत आजिज़ शख्सियत हैं। इतने बड़े मकाम पे होने के बावजूद हर किसी से यकसा मिलते हैं, मोहब्बत से मिलते हैं। मैं क्या उनका तारुफ़ करवाऊँ। ख्वाजा ग़ुलाम कुतुबुद्दीन फ़रीदी साहब जो सज्जादा नशीन है, गढ़ी इख्तियार ख़ान, उनको आज हमने ख़ास तौर पे ज़हमत दी, उनसे वक्त लिया और आज हम उनसे कुछ बातें सुनेंगे, उनसे शायरी सुनेंगे, उनसे बहुत सारी शख्सियात पर बातें करेंगे और बहुत कुछ ऐसा होगा जो आज के दिन आप सुनना चाहते हैं। तो मैं बग़ैर किसी तवक्कुफ़ के उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर। वालेकुम अस्सलाम। आज के इतने ख़ास दिन पे आपने वक्त दिया। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के ये इस ख़ास दिन जो हम यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक प्रोग्राम हमने नशर किए और आज का दिन सबसे ख़ास दिन था और उसके लिए आपने वक्त दिया, आपकी बहुत मेहरबानी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से कब्ल क्या आसार ज़ाहिर हो रहे थे कि हुजूर की आमद है, आखिरी नबी आने वाले हैं, और क्या बशारतें हज़रत आमिना को हुई और वो क्या माहौल था सारा मक्के का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान साहब, आप तशरीफ़ लाए और इस खूबसूरत मौजू पे कुछ अर्ज़ करने का भी मुझे मौका इनात किया आपने। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में आए हुए 650 साल गुजर चुके थे और उस वक्त रूए ज़मीन वही नक्शा पेश कर रही थी जो मुस्लिमीन उम्मत के जाने के बाद सूरत हाल होती है। वहाँ काले गोरे का भी फ़र्क था, अमीर गरीब का भी फ़र्क था, और बच्चियाँ पैदा होती थी जिनको ज़िंदा दरगोर कर दिया था जाता था। हालात इस तरह के बन चुके थे कि बड़ी ज़रूरत थी कि कोई ऐसी शख्सियत आए जो इस सारे निज़ाम में इनकलाब पैदा कर दे। तो अल्लाह ताला ने अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात में मबूस फरमाया। हुजूर के आने से ये हुआ कि काले गोरे का कोई फ़र्क न रहा, अमीर गरीब का कोई फ़र्क न रहा। एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अय्यास। सुभान अल्लाह। और फिर वो हुजूर ने उसका भी सद्दबाब किया और बताया कि बच्ची भी अल्लाह ताला की रहमत है और उसकी बड़ी बरकतें होती हैं। जिस तरह बच्चे के साथ प्यार करते हो, बच्ची के साथ भी उसी तरह प्यार करो। इस तरह से ये एक इनकलाब पैदा हुआ। और फिर इसी तरह जो दस्तरखान होता था उस पर भी किसी अमीर गरीब का कोई फ़र्क नहीं होता था, सब लोग उस दस्तरखान पे करते थे। तो हुजूर का उसवा मुबारक जो है वो कुछ ऐसा था कि कायनात में इनकलाब पैदा कर दिया हुजूर के सीरत पाक ने। और अल्लाह ताला ने फरमाया लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फरमाया मेरे महबूब की ज़ात में तुम्हारे लिए सीरत के पहलू हैं
اور وہ بڑے خوبصورت ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بڑی چیز ہے نماز، وہ اللہ تعالیٰ کا فرض ہے، عبادت ہے. اس کے لیے ہم جس طرح پڑھتے ہیں، مثلا فجر کی 2 ہیں، ظہر کی 4 ہیں، عصر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، عشاء کی 4 ہیں. اس کا یہ ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرض تو میرا ہے، حکم میرا ہے، اور وہ کس طرح پڑھنی ہے، وہ جس طرح میرا محبوب پڑھے. سبحان اللہ. اس لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. تو یہ بہت بڑی چیز تھی کہ آپ نے 3 پڑھی تو وہ 3 فرض ہو گئی، 4 پڑھی تو 4 فرض ہو گئی. یہ وہ سرکار کا وہ مقام محبوبیت تھا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا اہم چیز جو ہے اس کو حضور کی مرضی پہ چھوڑ دیا. حضور جیسے پڑھے ویسے فرض. حضرت عبد المطلب جی اور حضرت ابو طالب، جی ان شخصیات کا حضور کی پرورش میں اور حضور کے بچپن میں بہت نمایاں کردار ہے. اس حوالے سے کچھ بات کیجیے. جی. حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب، انہوں نے سرکار کی شخصیت کو اس طرح سے رکھا کہ ایک تو ان کی حفاظت کا خیال رکھا اور ان کے مقام کو بھی لوگوں تک آشکار کیا کہ جب بارش نہیں ہوئی رہی تھی تو آپ کو لے کر کھڑے ہو گئے آپ کے دادا کہ میں اس کا واسطہ دیتا ہوں بارش برستے. سبحان اللہ. تو بارش برسنا شروع ہو گئی، کیونکہ بارش تو حضور کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے حضور کے اختیار میں دے دی تھی. آپ کو وہ یاد ہوگا کہ جب ایک جمعہ کے دن ایک عرابی نے عرض کی کہ حضور بارش نہیں ہو رہی، فصلیں خشک ہیں اور قحط سالی کا ڈر ہے، تو دعا فرمائیں. تو اس وقت بالکل مسئلہ صاف تھا. یقیناً حضور جب دعا فرمائے حضور نے تو ایک بدلی آ گئی ایک دم اور اس نے برسنا شروع کر دی، اور پھر ایسی برسی کہ اگلے جمعہ تک وہ برستی رہی. جب اگلا جمعہ آیا تو پھر وہ عرابی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا حضور اب تو مکان گر رہے ہیں، بہت زیادہ پانی ہو گیا، بہت زیادہ بارش ہو گئی، اس سے نقصانات بھی ہوتے ہیں، تو مہربانی فرمائیں اس کو بند بھی کرائیں. تو حضور نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا، بارش سے مخاطب ہو کے فرمایا ہوا لینا ولا علینا، کہ ہمارے ارد گرد برستے رہو، ہمارے اوپر نہ ہو. سبحان اللہ. تو یہ وہی کر سکتا ہے جس کے اختیار میں ہو، وہ جس جیسے چاہیں ویسے کر سکتے ہیں. آج حضور کی امت بہت مصائب کا شکار ہے، ہر حوالے سے مسائل ہیں، معاشی، معاشرتی، اقتصادی، سیاسی، ہر طرح سے گھرے ہوئے ہیں. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اسوہ حسنہ بنا کر کس طرح اپنے آپ کو ان چیزوں سے نکال سکتے ہیں؟ ظاہر ہے جب حضور کی سیرت پاک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے جی، تو اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں اور اس پہ عمل کریں جی، تو یقیناً کامیابی ہوگی اور ان تمام مسائل کا حل بھی اس میں ہوگا. ایک صاحب جو باہر سے تشریف لائے تو ان سے میرے قبلہ گاہ نے پوچھا کہ وہاں کے حالات بتائیں کیسا ہے. انہوں نے کہا پاکستان میں مسلمان ہیں، اسلام نہیں ہے. وہاں مسلمان نہیں ہیں، اسلام ہے. ہماری جو ہدایات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس پر اگر اغیار نے بھی عمل کیا ہے تو وہ کامیاب ہو گئے. تو ہم ان کے کلمہ گو ہونے کے باوجود اگر ہم اس پہ عمل نہ کریں تو پھر کامیابی تو نہیں ہو سکتی. کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ ہم زندگی کے تمام پہلوؤں میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیں، معاشی طور پر بھی، سماجی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی. اور سب کی ذمہ داریاں اپنی اپنی ہیں. جی، جو حکمران ہیں ان کی اپنی ذمہ داری ہیں، جو رعایا ہیں ان کی اپنی ذمہ داریاں ہیں، اور ان کے سب کا لیے سبق اور درس حضور کی سیرت پاک میں موجود ہے. آپ نے بہت بڑی بات جو ہے وہ بہت یعنی کنکلوڈ کر کے بیان کی ہے.
آپ چونکہ ایک بہت بڑی درگاہ کے اس وقت مسند نشین ہیں، محبت اور علم، عاجزی، انکساری، علم، شفقت آپ کی شخصیت کے وہ نمایاں پہلو ہیں کہ جس کو ہر اپنا اور ہر غیر تسلیم کرتا ہے کہ آپ یکساں شفقت اور محبت سے پیش آتے ہیں۔ تو آپ سے چند اس طرح کی باتیں بھی اپنے ناظرین کے لیے کرنا چاہوں گا کہ تصوف کیا ہے اور بنیادی اس کے لوازمات کیا ہیں، تاکہ آج کا نوجوان جو مختلف طرح کی لوگوں کی آوازیں ہیں اس پر الجھ رہا ہے، اس تک یہ بات پہنچے کہ تصوف ہے کیا اور اس کے بنیادی لوازمات کیا ہیں۔ اسران صاحب، تصوف کے دو بنیادی اصول ہیں، ایک تو ہے نکوئی بخلق اور دوسرا ہے صدق باحق، سبحان اللہ۔ مخلوق کے ساتھ نیکی کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا۔ سبحان اللہ۔ مخلوق کے ساتھ سچ بولنا تو آسان ہے، اگر نماز پڑھی ہے اور وہ کسی کو کہے میں نے پڑھی ہے تو یہ سچ ہے، لیکن اگر پڑھی اس لیے ہے ہم نے کہ بھی یہ لوگ نہ کہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، یا کسی دکھلاوے کے لیے جو بھی کرتے ہیں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو سچ نہ ہوا نا، اس کے ساتھ جھوٹ ہوا۔ تو جو صوفیاء کرام ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولتے ہیں، وہ جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے پڑھتے ہیں، اور یہ تصوف کی جو منازل ہیں اس میں ایک ایک اسی اصول کو سامنے رکھ کے اگر آپ چلیں تو ایک بزرگ ہیں حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں میں نے 4 علم حاصل کیے، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں رہی۔ 4 کون کون سے علم ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک تو یہ کہ میں نے یہ جان لیا ہے کہ میرا رزق مقسوم ہے، لکھ دیا گیا ہے، اس سے نہ کم ملے گا نہ زیادہ ملے گا، اس لیے اس کے پیچھے میں نہیں دوڑتا، میرا رزق ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مجھ پر کچھ ذمہ داری ہے اپنے رب کی طرف سے، جسے میں نے خود ادا کرنا ہے، میری جگہ پہ اور کوئی نہیں ادا کر سکتا، وہ اس کی عبادت ہے۔ تو یہ بھی میں نے اس بات کا بھی علم حاصل کر لیا۔ اور تیسری بات یہ کہ کوئی مجھے ڈھونڈ رہی ہے کوئی چیز، وہ یقیناً مجھے پا کر رہے گی، اور وہ ہے موت۔ موت مجھے ڈھونڈ رہی ہے، وہ مجھے پا کر رہے گی۔ یہ 3۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ اچھا، جب یہ علم ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے تو انسان غلطی نہیں کر سکتا۔ اور حضور مولا کائنات کا تو مقام ہی کچھ اور تھا، آپ تو فرماتے تھے لم اعبد ربا لم ارہ، صرف یہ نہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، فرمایا میں بھی اس کو دیکھتا ہوں، اور جس رب کو میں نہ دیکھ رہا ہوں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا۔ کیا بات ہے، اسی رب کی عبادت کرتا ہوں جس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ واہ واہ۔ تو اصل میں وہ چونکہ تمام سلاسل حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ہیں، تو یہ تصوف کے تمام منازل ہوئے ہیں وہ وہیں سے شروع ہوئے ہیں۔ تو اصل میں یہ دیکھنے دکھانے کا عمل ہوتا ہے تصوف، یعنی یوں سمجھیں کہ علماء کا بھی ایک اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں، جی، صوفیاء کا بھی اپنا کام ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں یہ وضاحت کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ علماء اور ہوتے ہیں صوفیاء اور ہوتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ کوئی صوفی بغیر علم کے نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ یعنی ہر صوفی عالم ضرور ہوگا، اور ہر عالم صوفی نہیں ہوتا، یہ فرق ہوتا ہے۔ اور اس کو آپ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم تو ادھر بھی ہوتا ہے ادھر بھی ہوتا ہے، اس علم میں بھی فرق ہے۔ جو علماء ہیں، علماء ظواہر کی بات کر رہا ہوں، ان کے پاس جو علم ہے وہ علم الاوراق ہے، ورقے پہ لکھا ہوا ہے، چینی میٹھی ہوتی ہے، یہ پڑھ لیا انہوں نے، یہی آگے پڑھا دیا، اس نے آگے پڑھا دیا، اس نے آگے پڑھا دیا، لیکن چکھنے کا موقع کبھی نہیں ملا۔ اور جو صوفیاء ہیں ان کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم الاذواق ہوتا ہے، ذائقوں کا علم ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ فرق ہوتا ہے ان میں۔ تو اسی لیے
یہ جو ہے یہ سلسلہ تصوف، ایک طرف تو جو میں نے علماء میں بتایا کہ وہ کرتے ہیں نا علم کی بات سے، جی اس میں مشاہدے کی بات ہوتی ہے، دیکھنے دکھانے کا مطلب۔ ایک چیز میں آپ سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر کسی عدالت میں کوئی آدمی گواہی دینے کے لیے جاتا ہے، میں گواہ ہوں اس بات کا کہ اس آدمی نے لیا ہے، اس نے دیا ہے، اس نے پیمنٹ کی ہے، اس نے لی ہے، تو جج پوچھے گا کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا آنکھوں سے تو نہیں دیکھا لیکن بات سچی۔ کہیں گے نہیں، بات شہادت وہی قبول ہوگی جو آپ نے آنکھوں سے دیکھا ہو، صحیح، بغیر آنکھوں سے دیکھنے کے شہادت قبول نہیں ہو سکتی۔ آپ تو 5 وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، تو گواہی تو اسی کی ہوتی ہے جس کو دیکھا ہو، اگر دیکھا نہیں ہے تو پھر گواہی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سلسلہ پھر میں ایک شعر عرض کرتا ہوں کہ چشم بیمار کی شفا کے لیے، سبحان اللہ، چشم بیمار کی شفا کے لیے ان کے دیکھے ہوئے کو دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات تو ہے، یہ اس ذات کو تو دیکھنا ہمارے بس میں نہیں، ہماری طاقت نہیں، بساط نہیں ہماری۔ حضور نے ان کو دیکھا، پھر صحابہ کرام نے، مولا کائنات، سلسلہ چلتا چلتا دیکھنے دکھانے کا عمل ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہم اس زمرے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جنہوں نے ان کو دیکھا، ان کو ہم نے دیکھا ہے۔ تو یہ فرق ہے ایک صوفیاء کرام کا اور عام علماء کا۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدہ کائنات کے بارے میں کچھ، ان کی شان کے بارے میں میرا دل چاہا کہ آج کے مبارک دن پہ جو انہوں نے حضور کی نبوت سے پہلے کے سالوں میں اور پھر بعد میں جو ان کے ساتھ حضور کا ان سے جو محبت تھا اور پھر ان کا جو فقر، غنا اور وہ سارا، اس بارے میں کچھ بات کیجیے۔ مختصراً تو یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑا دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ ہم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، ان کو ایک نسبت تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ نسبتیں تھیں کہ وہ حالتہ کے جو ہیں ان کی وہ بانوے حالتہ، تاج تارے حالتہ، تو حالتہ کے جو ان کی وہ اہلیہ تھیں، جی، اور دختر حضور کی وہ دختر تھی، جی، اور حسنین کریمین کی والدہ سبحان تھی۔ اللہ۔ ایک مرتبہ ایک کسی شخص نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے حضور کی سیرت بیان کریں، بتائیں مجھے آپ کیسے تھے۔ تو حضور کی سیرت کے تو بڑے بڑے کمال کے پہلو ہیں جن کو اغیار نے بھی تسلیم کیا ہے۔ جی، مثلاً ایک عفو درگزر کا پہلو ہے، سرکار نے اس پہ بہت عمل فرمایا۔ ایک علاقے کا گورنر گرفتار ہو کر مسجد نبوی میں آ جاتا ہے، اس کو ستون کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے، سمامہ بن اسال اس کا نام ہے۔ حضور تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں سمامہ میری طرف دیکھ۔ اس نے گستاخی کی کہ میں ایسا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا۔ حضور واپس تشریف لے گئے، دوسرے دن پھر تشریف لائے، پھر وہی سوال، پھر وہی جواب، تیسرے دن پھر تشریف لائے، پھر وہی سوال، وہی جواب۔ تو اب اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں تھی کہ اس کا یا سر قلم کر دیا جاتا یا اس کو تاحیات وہ قید میں رکھا جاتا۔ حضور نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ حضور نے چھوڑ تو دیا مگر اس نے اپنا بنا کے چھوڑ دیا۔ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے۔ وہ اس نے دوڑتا گیا، جب حوض کے پاس پہنچا تو اسے خیال آیا کہ سرکار نے مجھے اس طرح میرے 3 دفعہ اس طرح کہنے کے باوجود کوئی حاکم اس طرح نہیں کر سکتا کہ وہ چھوڑ دے، پھر بھی مجھے چھوڑ دیا ہے، اور میں نے ان کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، کیا حرج تھا اگر میں دیکھ لیتا تو خیال آیا کہ چلو اب جا کے دیکھ لو۔ پھر اس نے دیکھا 3 دن میں دیکھتا رہا ہوں، جو لوگ آتے تھے یہاں وہ یہاں حوض پہ پہلے وضو کرتے تھے اور پھر جاتے تھے، میں بھی وضو کیوں نہ کر لوں۔ تو وضو کر کے جب سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا
تو پھر پلٹ کر نگاہ نہیں آئی، تم پہ قربان ہو گئی ہوگی. تو بس وہ نگاہ کی بات ہوتی ہے. میری دعا ہے کہ سارا عشق میں یا رب کسی کے تیر نظر کا شکار رہنے دے. سبحان تو حضور نے اس طرح عفو درگزر کا سبق دیا سبحان کہ سب کو معاف کرو. جب مکہ شریف فتح ہوا اللہ. تو حضور نے عام معافی لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، سب کو معاف کر دیا. تو یہ آج اس کی بدولت دیکھیں، مکہ شریف، مدینہ شریف اور پورا حجاز مقدس اور کہاں کہاں تک حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی تو 22 لاکھ مربع میل جی ان کی سلطنت رہی. یہ حضور کی غلام. اور آپ فرماتے ہیں کہ میں زمانہ جاہلیت میں 17 اونٹ مجھے والد صاحب نے دیے. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جی میں ان کو چرانے کے لیے جاتا تھا، ایک اونٹ کو پکڑتا تھا، دوسرا نکل جاتا تھا، دوسرے کو پکڑتا تھا، تیسرا نکل جاتا تھا، یہاں تک کہ وہ 17 اونٹ میرے کنٹرول میں نہیں آتے تھے. اب حضور کی غلامی کا جب میں نے پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے تو اب 17 ملکوں پہ حکمرانی کر رہا ہوں. اگر کہیں کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو میں سمجھتا ہوں عمر سے اس کا جواب ہو. کچھ شخصیات ایسی جن کو آپ کے قریب دیکھا یا آپ کو ان کے قریب دیکھا، ان کے بارے میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. جی حفیظ طیب صاحب کی بات کرتے ہیں. آپ کا بڑا وقت گزرا ان کے ساتھ، آپ نے ان کو بہت قریب سے دیکھا. جی ان کے بارے میں کچھ بات کیجئے کہ وہ حفیظ طیب صاحب بہت کمال شخصیت تھے. مجھے عطا اللہ قاسمی صاحب کا وہ فقرہ یاد ہے. وہ کہتے تھے کہ میں ان کے سامنے آنے سے گریز کرتا ہوں، اس لیے کہ ان کا چہرہ ایک آئینہ ہے. وہ جب کوئی سامنے جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس میں دیکھ لیتا ہے. اور ان میں اتنی نیاز تھی، کمال تھی. وہ قاسمی صاحب بھی لکھتے تھے. عطا قاسمی صاحب کہتے تھے میں ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ چین سموکر تھے، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہ سگریٹ نہیں تھی. تو کسی نے کہا جی کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا میری سگریٹ نہیں ہے. اتنے میں طیب صاحب غائب ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ سگریٹ کی ڈبی لا کے ان کو دے دی. تو اس طرح کی ان میں چیزیں تھیں. اور وہ نعت تو کمال لکھتے تھے. اور ان کی جو نعت ہے اس میں ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے، اے ماہتاب روپ نہ ہر شب بدل کے. تو فرمانے لگے کہ میں نے جب یہ نعت لکھی تو حافظ افضل فقیر صاحب کو میں نے سنائی. تو انہوں نے کہا جی یہ شعر نکال دیں اس میں سے، کیونکہ آپ کے سارے کلام میں مبالغہ کہیں نہیں ہے، تو اس لیے اس شعر کو اس میں سے نکال دیں. انہوں نے کہا جی نہیں، مجھے یہ بہت پسند ہے، میں نہیں نکالوں گا. وہ چلے گئے. اگلے دن وہ کہتے ہیں صبح صبح میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے دیکھا کہ حافظ صاحب ہے. میں بٹھایا، کہنے لگے میں کہنے کے لیے آیا ہوں کہ یہ شعر نہ نکالنا، یہ حضور کو بھی بہت پسند ہے. سبحان اللہ. اور پھر وہ جب بہت سی ان کی نعتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں مقطع نہیں ہے، جی اس کی وہ وجہ بیان فرماتے تھے کہ جو میں نے مدینہ شریف میں لکھی ہے نا اس میں نے اپنے مقطع نہیں لکھا. یعنی ادب کی اس معراج پر تھے. اور ہم پہ بہت شفقت فرماتے تھے، بڑی محبت فرماتے تھے. میری قیام گاہ پہ شاید آپ کے علم میں بھی ہوگا تو ساری رات نعتیں ہوتی رہتی تھیں. جی بالکل. اور سب اپنا کلام سنا رہے ہوتے تھے. اور بہت سے لوگوں کو انہوں نے نعت کی طرف ترغیب دی ہے، اور وہ اچھے نعت خواں بن گئے ہیں. بہت سارے ہماری نظر میں ہیں کہ جو ان کی صحبت کی وجہ سے وہ کلام انہوں نے لکھنا شروع کر دیا، اچھے نعت خواں بن گئے. سبحان اللہ. ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب کے ساتھ آپ کو بہت، یعنی وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ کی بھی ان سے بہت محبت دیکھنے میں آئی. ان کے بارے میں کچھ بات کیجیے. ڈاکٹر اسحاق قریشی صاحب بہت عظیم شخص تھے، بہت عظیم شخص. علمی بہت بڑا پایا ان کا، بہت بڑا بلند تھا علمی پایا. وہ لکھتے بھی خوبصورت تھے، بولتے بھی خوبصورت تھے، ایز اے انسان بھی بہت خوبصورت انسان تھے. وہ میں جب ان کے پاس جاتا تھا وہ مہربانی فرماتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، تو میں خاموش رہتا تھا.
کیونکہ ان کی ہر بات کے اندر ایک نئی چیز چلتی رہتی تھی. تو میں چاہتا تھا میں بول کر اپنا اس میں وقت ضائع نہ کروں، جتنا ہو سکے ان سے سنا جائے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ایک دفعہ. وہ کہنے لگے کہ یہ دیکھیں کہ جس وقت حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے تو حضور نے فرمایا مجھے آج رات معراج ہوئی ہے. ابو جہل نے یہ بات سنی تو اس نے کہا آج مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا بہترین موقع آتا ہے، کون مانے گا اس چیز کو. پہلے حضرت سیدنا ابو بکر سے ملاقات ہوئی. تو اس نے کہا کہ ابو بکر تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے نبی نے آج کیا کہا ہے؟ انہوں نے کہا مجھے اس سے تو واسطے ہی نہیں کیا کہا ہے. جو کچھ میرے نبی نے کہا ہے میرا اس پہ ایمان ہے، وہ سچ ہے، صحیح ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ کہا ہے، انہوں نے کہا میرا اس پہ ایمان ہے. اس کی وجہ سے وہ صدیق کا خطاب آپ کو ملا. اس پہ انہوں نے گفتگو کی کہ ایک محدث سے جب کوئی حدیث لکھتا ہے حدیث کی کتاب میں تو اس کو بڑی اس کی چھان پٹک کرتا ہے کہ اس کی راوی کی سند دیکھتا ہے، اس کا تقوی دیکھتا ہے، اس کا اخلاقیات کو دیکھتا ہے. اور سند جب تک صحیح نہ ہو، ساری سرکار تک نہ ملتی ہو، اس میں ایمان بھی کامل ہو، پھر اس کی روایت کردہ حدیث کو وہ کتاب میں نقل کرتا ہے. اب یہ جو روایت تھی کہ حضور نے فرمایا ہے کہ میں چاند پہ گیا ہوں، اس کے راوی تو ابو جہل تھا. وہ تو ایمان کے قریب سے نہیں گزرا. اس کے باوجود اس کی روایت پہ آپ نے تصدیق کی تو وہ صدیق کہلائے. تو یہ حضور کی سبحان اللہ یعنی محبت کا یہ عالم ہے. جہاں حضور کی شان ہو نا وہ کوئی بھی کہے تو اس کو مان لو. اب دیکھو نا، یہ میں دو ہندوؤں کو میں شعر عرض کرتا ہوں. ایک کالکا پرساد کا ہے، اسی طرح اس کا کوسری کا بھی ہے. کالکا پرساد کہتا ہے ہو جائے اگر سارا جہاں درہم و دینار، لے کر کے زمین تاب فلک مال کے انبار، دریا سبھی موتی بنے پارس بنے کوثار، ایک طرف کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار. پھر کالکا پرساد سے پوچھے کوئی کیا لے، نالین کفے پائے نبی سر پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. وہ ہندو ہے لیکن وہ اس کی کیسی کیفیت ہے، کیفیت کیسی ہے کہ ہم اس لطف جن کو سناتے ہیں وہ بھی لطف اندوز ہوتے ہیں. تو یہ سرکار کی شان میں یہ کچھ کوسری نے کہا نا، کچھ شرط نہیں عشق محمد میں مسلمان ہے، کوسری ہندو بھی طلبگار محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ علیہ، میری ان سے ایک ہی دفعہ میری ملاقات دیکھ کہہ لے یا میں نے ان کو دیکھا آپ ہی کے گھر میں مشاعرے پہ. والد صاحب کے ساتھ میں آیا تھا تو مشاعرہ تھا، پیر صاحب کی صدارت تھی. تو اس مشاعرے وہ ابھی تک میرے ذہن میں موجود ہے، وہ سارا مشاعرہ اور اس میں جو لذتیں تھیں. پیر صاحب کے بارے میں کوئی بات کیجیے. یہ پیر صاحب اس خاندان کا دوسرا معتبر نام تھا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کے بعد بے شک بڑے مقام کے تھے ان کے والد، ان کے دادا، ان کا بہت بڑا مقام تھا. لیکن وہ جس نہج پہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے کام کیا نا، علمی اعتبار سے بھی اور کلام کے اعتبار سے بھی، اس میں ان کے بعد پھر وہ کیا ہے تو پیر نصیر الدین صاحب نے کیا ہے. اور ایک ان میں بڑی خوبی تھی، وہ یہ کہ اگر کوئی بات صحیح ہے تو اس کو تسلیم کر لیتے تھے اور داد بھی دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ان کے کلام کے جواب میں نے کلام لکھ دیا، فارسی میں پہلی دفعہ میں نے لکھا. تو ان کو پتہ چل گیا کچھ، تو انہوں نے مجھے فون کر کے فرمایا کہ کوئی ایسی بات ہے. میں نے کہا ہاں جی میں نے لکھا ہے. کہنے لگے سناؤ. میں نے کہا میں نہیں سناتا. کہنے لگے کیوں؟ میں کیا آپ ناراض ہو جائیں گے؟ کہنے لگے نہیں میں ناراض نہیں ہوتا، سنا دے. جب میں نے وہ سنایا شعر، بہت داد دی انہوں نے مجھے. یہ بڑے لوگوں کی بات ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے.
وہ بہت کلام فارسی بھی اور اردو بھی بہت کمال لکھتے تھے. ایک ایک چیز ان کی دیکھیں. اور یہ ان کے وصال کے بعد ان کے کلام کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے. جی. اور حیرت ہو جاتی ہے، اچھا یہ بھی ان کا کلام ہے، یہ بھی ان کا کلام ہے. تو بڑے پائے کے وہ شاعر بھی تھے، اور اس میں نماز روزہ کے بڑے پابند تھے، اور گفتگو بھی بڑی خوبصورت کرتے تھے، دلائل بڑے اچھے صحیح دیتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑا رحمت اللہ. آج کے اس مبارک دن میں آپ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنے اچھے اور بڑے شاعر ہیں؟ آپ کے 2 مجموعے بے تابی جو ایک آپ نے مجھے 2009 میں دیا تھا اپنا، وہ مجموعہ میرے پاس ابھی تک موجود ہے آپ کے دستخط کے ساتھ. تو اور اس کی ایک نعت تو بہت مشہور ہوئی جس کو بہت پذیرائی ملی، ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے. اس کے کچھ اشعار ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر. ذرے اس خاک کے تابندہ ستارے ہوں گے، سبحان اللہ. جس جگہ آپ نے نالین اتارے ہوں گے. کیا کہنے. اور بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، گیسو سرکار دو عالم نے سوارے ہو گئے. جب یہ میں نے حضرت حفیظ صاحب سب کو یہ سنایا تو انہوں نے اس میں فرمایا کہ یہاں کیونکہ خوشبو کی شکل نہیں ہوتی اس لیے وہ کہا گیا. میں تو اس خیال سے نہیں بن گئی، ویسے لکھا گیا کہ بوئے گل اس لیے پھرتی ہے چھپائے چہرہ، سرکار دو عالم نے. کیا بات ہے. اور لوگ تو حسن عمل لے کے چلے روز حساب، سرورا ہم تو فقط تیرے سہارے ہوں گے. اور مکتا ہے اٹھ گئی جب تیری جانب وہ کرم بار نظر، اس گھڑی کو تیرے وارے نیارے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بس یہ الحمدللہ اس کو بڑی قبولیت کا شرف حاصل ہوا. بلکہ وہ بلال چشتی صاحب اجمیر شریف والے جی، وہ لندن میں بیٹھے ہوئے تھے کسی مسجد میں، تو وہاں ایک چارٹ لگا ہوا تھا، اس پہ یہ شعر لکھا ہوا تھا. تو ایک آدمی نے اس کو ان کی موجودگی میں دیکھ کر کہا کہ یہ آدمی تو بہشت میں پہنچ گیا ہوگا. انہوں نے کہا میں ابھی بات کروا دیتا ہوں آپ کی. تو یہ ان کی سرکار کی خاص عنایت کے ساتھ خاص کر آپ کی پاس بیٹھے ہونے کی بات نہیں ہے. آپ کی شخصیت میں چونکہ مجھے بالکل بچپن سے آپ کی دیکھنے کا آپ کو والد صاحب کے ہمراہ تو ہے، تو آپ میں نے بہت ساری ایسی صفات دیکھی جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے. اور آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے آج کے اتنے اہم ترین دن میں، آپ کی اتنی مصروفیت ہے لیکن آپ نے وقت دیا اور اس مبارک دن ہمارے ناظرین کے لیے ساتھ کچھ شیئر کیا. مہربانی، شکریہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 کا اس سے اچھا اختتام نہیں ہو سکتا تھا. اتنی خوبصورت باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے، مختلف شخصیات کے حوالے سے، ان کی مہربانی کہ انہوں نے وقت دیا. انشاءاللہ اس کے بعد کسی اور سلسلے میں آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.